बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। आज बात करूंगी दुआ ज़हरा केस की। मेहदी काज़मी ने किस तरह से अब तक 6 महीनों में अपनी हिम्मत दिखाई है। एक इंसान है वो, आखिर एक बाप होने के साथ साथ, और इंसान की हिम्मत टूट ही जाती है, जवाब दे जाती है। 6 महीने से वो अपनी बेटी को बाजियाब कराने की कोशिश कर रहे हैं। 6 महीने से वो इंसाफ हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी हिम्मत ने जवाब नहीं दिया। उनके हौसले बुलंद रहे, लेकिन अब मुल्ज़िमान की तरफ से उनके हौसले और हिम्मत को तोड़ने की एक और साजिश रची जा रही है, एक और कोशिश की जा रही है। कोशिश के हवाले से आपको बताऊंगी कि मुल्ज़िमान की तरफ से ऐसी कौन सी कोशिश की जा रही है जिससे मेहदी अली काज़मी को कमज़ोर किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल मेहदी अली काज़मी जो है वो बड़े मजबूत इंसान हैं, बड़े बुलंद हौसलों वाले हैं। मैं उनकी हिम्मत को सल्यूट करूंगी, उनको दाद दूंगी कि वो एक बाप होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं और वो डटे हुए हैं अब तक कि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ लेकर रहेंगे, अपनी बेटी को उन मुल्ज़िमान के चंगुल से बचा कर रहेंगे। थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगी कि मेहदी अली काज़मी को जो धमकियां दी जा रही हैं, जो साजिश मुल्ज़िमान की तरफ से रची जा रही है, वो ये है। मुल्ज़िमान जो है वो ये कहते हैं, एक वॉइस नोट भेजते हैं मेहदी काज़मी को। मेहदी काज़मी को वॉइस नोट आता है और मेहदी काज़मी जैसे ही उस वॉइस नोट को सुनने की कोशिश करते हैं, खोलते हैं, तो विद इन फ्यू सेकंड उसको डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन जो उसके इब्तदाई बयान था, जो इब्तदाई अल्फाज थे उस वॉइस नोट के, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बेटी तो गई, 2 की सोचो, उनका फ्यूचर देखो। ये मुल्ज़िमान मेहदी काज़मी को कह रहे हैं कि एक बेटी तो तुम्हारे हाथ से गई, दूसरी 2 के बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो और उनकी टेंशन लो। जब ये कहा जा रहा है तो इस बात से तो वाज़ेह हो गया कि मेहदी अली काज़मी को ये बाकायदा धमकी दी जा रही है कि जो 2 बेटियां तुम्हारे पास मौजूद हैं वो भी अगवा हो सकती हैं, उनके बारे में सोचो, उनके फ्यूचर के बारे में सोचो। जो चली गई उसको भूल जाओ, यानी कि मुकदमा वापस ले लो। मुल्ज़िमान मेहदी अली काज़मी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो 6 महीने की जंग लड़ने के बाद, जब बेटी के इतना करीब पहुंच चुके हैं, जब उसको बाजियाब करवा चुके हैं, तो अब वो पीछे हट जाएंगे। तो ये बात तो किसी तौर भी मेहदी काज़मी भी हजम नहीं करेंगे। मेहदी काज़मी इस स्टेज पर पहुंचने के बाद पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अवाम उनके साथ खड़ी है, तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं और जानते हैं कि एक बाप का दर्द क्या होता है, एक बाप का कर्ब क्या होता है, एक माँ की तकलीफ क्या हो सकती है। तमाम लोग जो है वो ये जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि मुल्ज़िम बेल पर क्योंकि रिहा है, बेल पर है, तो मुल्ज़िम बेल पर होने के बाद मुल्ज़िमान को ये कहा गया था कि वो अदालत में बाकायदगी से पेश होते रहेंगे, किसी किस्म का इस बेल का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे और ना ही जो रिकॉर्ड है उसको टैम्पर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कहानी ही उल्ट है। मुल्ज़िमान बाहर होने का नाजायज़ फ़ायदा खुलेआम उठा रहे हैं। वो इस वक्त मेहदी काज़मी को धमकियां दे रहे हैं कि अपनी दूसरी दोनों बेटियों के बारे में सोचो। इस मामले की तहकीकात जो है वो मेरे ख्याल में होनी चाहिए। अगर अदालत करवाना चाहे तो जो डिलीट मैसेजेस हैं उनको रिकवर करवा सकती है, ताकि इस बात का प्रूफ भी जो अदालत को मिल जाए कि मेहदी काज़मी सच कह रहे हैं कि उनकी दूसरी 2 बेटियों के हवाले से उन्हें थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा जी, दूसरी बात जो थी, मुलाकात हुई है मेहदी काज़मी की 6 महीने के बाद अपनी बेटी से। उनकी 2 बहनों की, दुआ ज़हरा की 2 बहनों की मुलाकात हुई, वालिदा की मुलाकात हुई। बड़ी रिक्कत अमेज़ मनाजर जो है वो अदालत में पेश आए। किस तरह से 6 महीने बाद बेटी अपने वालिदैन से मिली, उनके गले लगकर रोती रही, उनके सामने बिलखती रही, उन्हें अपनी तमाम दास्तान रुदात सुनाती रही कि क्या क्या उसके साथ इन 6 महीनों में हुआ, कितने कर्ब से वो गुजरी है, कितनी तकलीफ से वो गुजरी है। आपको बताऊं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है, क्योंकि दुआ ज़हरा इस वक्त वालिदैन से दूर है, लेकिन उसे सोचने और समझने की मोहलत मिल रही है, उसे वो सोचने और समझने का मौका मिल रहा है। जो उसके दिमाग को, जो उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसके दिमाग को एक दूसरी समझ चलाया जा रहा था, वालिदैन के खिलाफ किया जा रहा था, जो हमने दुआ ज़हरा के पिछले बयान देखे, अगर वो बयान देखें तो कोई भी बेटी अपने वालिदैन जिनसे वो इतनी मोहब्बत करती है, जिन्होंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया, वो उनके खिलाफ इस तरह के बयान नहीं दे सकती है। लेकिन फिर भी दुआ ज़हरा की हिम्मत थी कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के खिलाफ बोलती रही। जो अनासर उसे इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे, जो उससे ये सब कुछ बुलवा रहे थे, बहरहाल वो किसी हद तक बेनकाब हो चुके हैं। आइंदा दिनों में भी वो इसी तरह से बेनकाब होंगे और उन्हें सज़ा भी दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको बताऊं कि जो मुल्ज़िमान हैं, जो ज़हीर के सहूलतकार हैं, सहूलतकार कह लिया जाए, या फिर उसके जो नुमाइंदगान हैं, वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि बेटी ने माँ बाप से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से नहीं मिली। दुआ ज़हरा के वालिदैन 5 घंटे तक वहाँ इंतज़ार करते रहे और 5 बजे बिलाखिर तंग आकर वो वहाँ से चले गए, लेकिन दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से मुलाकात नहीं की।
یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو ظہیر کے وکیل ہیں ان کی طرف سے اس بات کو جھوٹا ثابت خود ہی کر دیا گیا. انہوں نے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے عدالت میں کھڑے ہو کر کہ دعا زہرا کی ملاقات ہوئی ہے اس کے والدین سے اور 5 گھنٹے تک یہ ملاقات جاری رہی ہے. اچھا جی, ملاقات کا حوالہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ملاقات جو ہے اس کے بعد کیونکہ مہدی کاظمی نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا تھا کہ 5 گھنٹے تک یہ ملاقات ہوئی. جسٹس صاحبہ خود اس ملاقات میں موجود تھیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جو انچارج ہیں وہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھیں. وہ اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ, چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیگم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. مطلب دعا زہرا اپنی ماں سے بھی ملی, اپنی دونوں چھوٹی بہنوں سے بھی ملی اور اپنے والد سے بھی ملی. اور ملنے کے بعد جو اس کے الفاظ تھے ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ پچھلے جو بیانات تھے وہ تمام جھوٹ تھے اور دعا زہرا سے وہ بیان دلوائے جاتے رہے. بیٹی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آئی لو یو بابا, آپ میرے ریئل ہیرو ہو. آپ یہ الفاظ اگر سوچیں سمجھیں, 3 مہینے پہلے کی سٹیٹمنٹس جو ہم سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, پچھلے 6 مہینے بلکہ لگا لیں, ہم جو سٹیٹمنٹ سن رہے تھے دعا زہرا کی طرف سے, جو بیان سامنے آ رہے تھے, جو انٹرویو سامنے آ رہے تھے, اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہے, محفوظ ہاتھوں میں ہے, والدین سے الگ ہے, ظہیر سے الگ ہے, ان ملزمان کی چنگل سے الگ ہے, تو اس کے بعد بچی کا یہ بیان سامنے آنا کہ وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کے والد اس کے لیے ریئل ہیرو ہے. بہت ہی غور طلب بات ہے کہ اس سے پہلے جو بیان دیے جاتے رہے, بیان دلوائے جاتے رہے, ان میں کتنی صداقت تھی کہ میں اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتی. ظہیر کے بارے میں میرے والدین جانتے تھے اور میرے ٹیب پر انہوں نے میسیجز بھی پڑھے تھے, چیٹ پڑھی تھی ظہیر کی, اور انہوں نے مجھے مارا پیٹا تھا, وہ مجھ پر پابندیاں لگاتے تھے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہ وہ ایک اداکارہ کی طرف سے کہی جاتی رہی, ملزمان کی طرف سے اور اس کے سہولت کاروں کی طرف سے کہی جاتی رہی. بہرحال جی, عدالت میں جو ملاقات ہوئی, ملاقات کا احوال مہدی کاظمی سے ہم نے سنا. بہت سارے صحافیوں نے بھی اس حوالے سے بتایا کہ بہت اچھی ملاقات رہی. بیٹی نے اپنے والدین, اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھایا, بہنوں کے ساتھ کھیلتی رہی, اپنے والد سے بہت ساری باتیں کی اور انہیں بتایا کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہی ہے اور اسے اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دعا زہرا یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ اسے اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہنا, وہ ظہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ بیان سچ تھا, یا اب جب بیٹی کسی بھی پریشر کے بغیر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بیٹھے ہوئے اپنے والدین سے یہ بات کہہ رہی ہے کہ وہ ظہیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یا وہ وہاں پر بہت تکلیف میں تھی, ایک کرب سے گزری, وہ انہیں مس کرتی رہی, اس کو اپنے والد سے بہت محبت ہے, وہ اس کے ہیرو ہے, یہ باتیں سچ ہے. اچھا جی, ساتھ ہی ساتھ یہ ایک بیان سامنے آ رہا تھا کہ بچی نے, دعا زہرا نے یہ بات کہی ہے اپنے والدین سے یا کورٹ میں کہ اس کا ظہیر سے کوئی نکاح نہیں ہوا. تو اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے ابھی تک. اگر ایسا کوئی بیان آیا ہوتا تو کورٹ میں جمع ضرور کروایا گیا ہوتا, اور یہ تو بڑی خوشائند بات تھی. بلکہ اگر کیس میں اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے, بچی خود سے اپنا بیان دیتی ہے, تو یہ اب تک جمع ہو چکا ہوتا کورٹ میں اور منظر عام پر آ چکا ہوتا. لیکن اس طرح کی کوئی گفتگو ابھی تک سامنے نہیں آئی, کوئی اس طرح کی گفتگو بچی نے نہیں کی ہے. اچھا جی, اب دوسری طرف چلتے ہیں. یہاں پر جو ہے ملزمان وہ خاصی حد تک اب بے نقاب ہو چکے ہیں, بھاگنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, ان کے چھپانے کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور چھپ چھپا کر وار بھی کیے جا رہے ہیں, کبھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, کبھی دوسرے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہاں پر ظہیر کی طرف سے دعا زہرا سے ملاقات کے لیے ایک درخواست دی گئی تھی عدالت میں. اس درخواست کے اوپر ظاہر ہے ہیرنگ ہوئی. ہیرنگ میں عدالت کی طرف سے ریمارکس دیے گئے, عدالت کی طرف سے پوچھا گیا کہ کیا دعا زہرا کی ملاقات اس کے والدین سے ہو گئی ہے. ملاقات ہو چکی, جس کے اوپر اس کے ظہیر کے وکلا نے یہ کہا کہ جی بالکل ملاقات ہو چکی ہے. 5 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی جو کل ہوئی ہے, اور بڑے خوشگوار ماحول میں یہ ملاقات ہو چکی ہے. لہٰذا ہمارے موکل کو بھی اجازت دی جائے کہ وہ دعا زہرا سے مل سکے اور ایک دعا زہرا کا تفصیلی بیان بھی عدالت میں ریکارڈ کروایا جائے. یہ ظہیر کی طرف سے درخواست دی گئی ہے کیونکہ ظہیر کو بھی یہ نظر آ رہا ہے, اس ہیرو کو نظر آ رہا ہے جو اپنے اندر ہی ایک اپنے آپ کو کچھ توپ چیز سمجھ بیٹھا تھا. اس کی طرف سے یہ درخواست دیا جانا کہ کیونکہ بچی کو اپنے والدین سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے, لہٰذا وہ بھی حق رکھتا ہے کہ اس سے دعا زہرا کو ملنے کی اجازت دی جائے. بھائی کیوں ملنے کی اجازت دی جائے؟ تم والدین جو ہیں وہ ملزم نہیں ہیں, تم ملزم ہو. تم نے بچی کو اغوا کیا ہے, تم نے اسے اپنے والدین کے خلاف بھڑکایا ہے, والدین سے دور کیا ہے, تو تمہیں ملنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ تم نے ریاست کے ساتھ کھیلا ہے, قانون کے ساتھ کھیلا ہے, اب تک پاگل بناتے آئے ہو, ادھر ادھر لے کے بچی کو بھاگتے رہے ہو, تو تمہیں بچی سے ملنے کی اجازت کیوں دی جائے گی؟ لیکن بہرحال یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا. عدالت کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ اگر بچی کو ملنے کی اجازت, کہا گیا کہ اگر بچی کو والدین سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے تو ظہیر کو بھی ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے, لیکن
اجازت دی نہیں گئی ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا تو گیا کہ ہاں ظہیر کو بھی عدالت سے اجازت ملنی چاہیے کہ وہ بچی سے مل سکے، لیکن بہرحال اجازت نہیں دی گئی ہے۔ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور 27 اکتوبر کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ 27 اکتوبر کو جب ہیرنگ ہوگی تو اس میں پھر سے اسی کے اوپر بات چیت ہوگی کہ کیا ظہیر کو اجازت دی جانی چاہیے، کیونکہ ظہیر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جس بچی کو اس نے اغوا کیا، جس بچی کو اغوا کرنے کے الزامات ہیں اس پر، بچی کو والدین کے خلاف بھڑکانے کے الزامات ہیں، ریاست کو بیوقوف بنانے کے الزامات ہیں، قانون کو پاگل بنانے کے الزامات ہیں، اسی بچی سے اسے ملنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ شاید مہدی کاظمی اسے بچی کو کنونس کر لیں گے اور بچی ان کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیار ہو جائے گی، تو پھر تو ظہیر کے گلے میں پھندا تیار ہو جائے گا، ظہیر کو جو ہے سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ظہیر اپنے وکلا کو استعمال کرتے ہوئے درخواست دے چکے ہیں کہ ان کو ظہیر کو دعا زہرا سے ملنے کی اجازت دی جائے۔ اب اس کے لیے عدالت جو ہے وہ 27 کو جب ہیرنگ ہوگی تو ہی فیصلہ کرے گی کہ کیا عدالت کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے ظہیر کو ملنے کی یا نہیں دی جاتی۔ بہرحال ظہیر اس وقت جو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سہولت کار بھی اس سے الگ ہیں، سہولت کار اس سے کوئی مشاورت نہیں کر پا رہے، سہولت کاروں کی طرف سے ایک الگ جو بیانات آ رہے ہیں کہ دعا زہرا کو تو والدین سے ملنا ہی نہیں تھا، اس نے تو بچی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ نہیں ملے گی۔ ایک اور چیز ہے، دعا زہرا کو کراچی سے بڑی دور رکھا گیا، کراچی اس کے والدین ہیں، کبھی بھی وہاں پر اس کو کچھ بھجوا سکتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی اس کی ضرورت کی چیزیں بھجوا سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن لاہور میں بچی کو منتقل کیا گیا، بچی کو لاہور میں رکھا گیا، والدین سے خاصا دور رکھا گیا۔ بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ دعا زہرا وہاں پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں محفوظ ہاتھوں میں ہوگی، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا۔ ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جب بات کرتے ہیں نا، اس طرح کے دارالامان کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں ایک شک سا ابھرتا ہے۔ جو حالات ہم سنتے آئے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے، بڑی اس طرح کی باتیں بھی سامنے آتی ہیں کہ وہاں پر جو غلط عناصر ہیں ان کا جانا آنا لگا رہتا ہے، کرمنل لوگوں کا جانا آنا لگا رہتا ہے، بچوں کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی کنڈیشن جو ہے وہ نہ ہو کہ جو یہ عناصر ہیں جو اس کے سہولت کار ہیں ظہیر کے، وہ کسی قسم کا رابطہ کر کے چائلڈ پروٹیکشن بیورو تک پہنچیں اور بچی تک پہنچنے کی کوشش کریں اور بچی کو دھمکانے کی کوشش کریں یا بچی کو دوبارہ سے پریشرائز کیا جائے۔ بہرحال یہ نوٹسز عدالت کی طرف سے جاری ہو گئے ہیں۔ اب 27 اکتوبر کو ہی پتہ چلے گا کہ ظہیر کیا موقف لیتا ہے اور عدالت کی طرف سے اس کے اوپر کیا ریمارکس دیے جاتے ہیں، کیا فیصلہ سامنے آتا ہے عدالت کی طرف سے۔ لیکن ایک بات جو خوشائند رہی وہ یہی ہے کہ عدالت نے جب بچی کو ملنے کی اجازت دی اپنے والدین سے، تو بڑے خوشگوار ماحول میں اپنے والدین سے ملی ہے۔ 6 مہینوں کے بعد اگر بچی اپنے والدین سے ملی ہے تو بچوں کے لیے بھی یہ عید کا دن تھا، خوشی کا سما تھا کہ چھوٹی بچیاں اپنی بڑی بہن سے مل رہی تھیں، ماں اپنی لگتے جگر کو اپنے سینے سے لگا پائی، اپنا پیار کر پائی، اسے اپنے ہاتھوں کا بنا ہوا کھانا کھلا پائی۔ والد جو ہے جو اتنی ایفرٹ کر رہا تھا، جس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بچی بالغ ہو چکی ہے، بچی پسند کرتی تھی ظہیر کو، بچی اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی، اور وہ باپ پھر بھی لڑتا رہا کہ میری بچی ایسی نہیں ہے، میری بچی بہت چھوٹی ہے، میری بچی ابھی نابالغ ہے، وہ ابھی مائنر ہے، مجھے اس سے ملنے کی اجازت دی جائے، مجھے اس سے ملوایا جائے۔ میں کچھ بیان پچھلے بھی دیکھ رہی تھی جب انٹرویو جو ہے وہ ظاہر ہے دعا زہرا کے اور ظہیر کے میری بھی نظروں سے گزرے، تو جس طرح سے دعا زہرا کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے والدین سے نفرت ہے، میں اپنے والدین سے نہیں ملنا چاہتی، کوئی بھی بچی ہوگی تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی۔ میں بھی ایک ماں ہوں، ایک بیٹی ہوں، ایک بہن ہوں، میں بھی یہ سمجھ سکتی ہوں کہ جب بچے والدین کے اگینسٹ بولتے ہیں تو والدین کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا، شاید کمزور ہوتا، تو وہ اب تک یہ فیصلہ کر چکا ہوتا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ ہم سے نفرت کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اپنی زندگی جی لے، اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، اس کا پیچھا نہیں کرتے۔ لیکن مہدی کاظمی، سلیوٹ مہدی کاظمی صاحب آپ کو کہ آپ نے جس طرح سے اپنی بیٹی کے لیے جنگ لڑی ہے، جس طرح سے آپ نے اس معاشرے میں، جس معاشرے میں گالی بن جاتا ہے بیٹی کا گھر چھوڑ کے جانا، بیٹی کا اس طرح سے کسی کے ساتھ چلے جانا، اور آپ نے ہمت نہیں ہاری اور آپ نے اپنی اس بیٹی کے لیے جنگ لڑی ہے، تو میں آپ کو سلیوٹ کرتی ہوں۔ بہت شکریہ جی، جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔